बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो कुछ हो रहा है ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है। आपको याद होगा एक किताब लिखी गई थी, द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो उसकी मशहूरी जो हुई थी वो थी फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। हालांकि ये गलत नाम था। इस किताब में, गिबन की इस किताब में उन हालात पर तफसीली रोशनी डाली गई थी और वो वाक़यात एक कहानी की शक्ल में, वाक़यात की शक्ल में, तबसरे की शक्ल में मुरतब किए गए थे, जिनकी बुनियाद फिर बिलाखिरकार रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई। तो अब जो हो रहा है हम इसे कह सकते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ द ट्रक एम्पायर। अदलिया से ट्रकों का जो बाब है वो ख़त्म होने वाला है और इस बाब के ख़ात्मे का तमहीदी बाब अभी लिखा गया है। जो फ़ैसला आया वो आपने पढ़ लिया, उसके रिमार्क्स भी पढ़ लिए। खुलासा उस फ़ैसले का 27 सफ़ात के तफसीली फ़ैसले का ये है कि दो जजों ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो फ़ैसला जो एक बदनाम और टाउट पुलिस अफसर के तबादले के ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई के दौरान उसका रुख मोड़ कर इलेक्शन की तारीख़ों पर कर दिया गया और इलेक्शन की तारीखें देने का पाबंद किया गया। तो बड़ी चालाकी से 4-3 के फ़ैसले को 3-2 के अक्सरियती फ़ैसले के तहत ये बात नाफिज कर दी गई कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। हालांकि उसी दिन ही ये बात वाज़ेह हो गई थी कि 7 जजों में से 4 जजों ने इस अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया है। अब ये 2 जजों का जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें ये बात अब क्लियर हो गई है, मोहर लग गई है कि वो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई थी वो ख़त्म हो गई है, वो वापस हो गई है, अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। ये सवाल अपनी जगह है कि अब ये जो चीफ जस्टिस ने बिंदियाल साहब ने एक नया बेंच बनाया है इमरान खान के ग्रुप पर मुश्तमिल, वो किस चीज़ की समाअत कर रहा है, वो क्या चीज़ कर रहा है। कार्रवाई जो थी वो तय हो गई है, वो वाज़ेह हो गई है कि अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई जो थी वो कलअदम करार दे दी गई है, ख़त्म हो गई है और हुकूमत इलेक्शन कराने के फ़ैसले में आज़ाद है। वो कब कराती है उसका इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन कब फ़ैसला देता है ये उसका इख्तियार है। इस कार्रवाई में जस्टिस मंसूर साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो है एक नए दौर की तमहीद, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक शख्स को यानी चीफ जस्टिस को उसके सबाबदीदी इख्तियारात के तहत पूरी अदालत चलाने की इजाज़त का सिलसिला बंद किया जाए और ये जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, एक तरफ़ा वन मैन शो का जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, इसे ख़त्म करने का अब वक्त आ गया है। तो इसको आप बिलावल अली भुट्टो ज़रदारी की उस तकरीर से भी मैच कर लें जो उन्होंने पार्लियामेंट में की है और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये धांधला चल रहा है, आइन से और कानून से खिलवाड़ चल रहा है, इसके बारे में अब राहें मुतय्यन कर दी जाए और पार्लियामेंट में ये चीज़ें अब होने वाली है। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक नौजवान कानूनदान को अटार्नी जनरल लगा दिया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा नरम गोशा रखते थे और रखते हैं, उन्होंने पिछली मरतबा ना सिर्फ ये है कि हम ख्याल ग्रुप को तक़वीत पहुँचाई 3 जज देकर, बल्कि अटार्नी जनरल भी उनकी मर्ज़ी का मुतय्यन किया। अब ये जो नए अटार्नी जनरल आए हैं इनसे जस्टिस बिंदियाल साहब लोग बताते हैं और जो कानून के हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, अदालत में कार्रवाइयों की समाअत में शरीक होते हैं, इनसे करीबी राब्ता रखते हैं, उन्हें पता है, वो ये कहते हैं कि बिंदियाल साहब इन नौजवान कानूनदान से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हैं क्योंकि ये आइन की बात करते हैं। उन्हें ऐसा अटार्नी जनरल चाहिए था जो आइन की बात करने के बजाय हुकूमत की तरफ से मुकदमा इस तरह आगे बढ़ाए जो बिंदियाल साहब की मर्ज़ी के मुताबिक हो, आइन के ख़िलाफ़ हो। लेकिन अब जो साहब जो आए हैं इससे ज़्यादा खौफज़दा वो इरफान कादर साहब से थे, उनको नहीं लगाया। लेकिन ये भी जनाब खौफ की कम अलामत नहीं है ट्रक एसोसिएशन के लिए। तो ये एक बड़ा इनकलाब है जिस पर शहबाज शरीफ साहब क्यों मजबूर हुए। हुकूमत के अंदर से जो दबाव उन पर है कि आप ये मसलत की और सुलह की और बल्कि झुक कर रुकू में जाने की, सजदे में जाने की ये जो तरीक़ाकार है, ये पॉलिसी है, इसको बदल डालें। तो अब वो बहरहाल बदल दी गई है और जो टाकरा होगा वो अब आइन और कानून की बुनियाद पर होगा। तो ये मामला यहाँ टलेगा नहीं। अगर बिंदियाल साहब ने अपनी रवश तरक न की, जिस तरह की उन्होंने कल फिर ये 5 रुकनी हम ख्याल बेंच बनाकर साबित कर दिया कि वो आइन और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं,
تو پھر پارلیمنٹ میں کسی دن یہ اعلان بھی آپ کو سننے میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک تجویز ہے جس پر سنجیدہ غور کیا جا چکا ہے، اور ابھی فیصلے کا نہیں پتہ کہ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا یہ نہیں کیا، لیکن یہ کسی دن پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آواز قرارداد کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے آئینی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق انتخابات منعقد نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ ظاہر پارلیمنٹ کی قرارداد اور قرارداد سے پہلے کی گئی تقریروں پر توہین عدالت کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ عدالت پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کو ایوان میں طلب کر کے اس پر جرح و نقد نہیں کر سکتی۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ چیز پارلیمنٹ کے اندر آ جائے گی، اور پارلیمنٹ میں ابھی بہت کچھ آنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو ٹرکوں کا اڈہ ہے یہ جس بری طرح بے قابو ہے، اب اس میں کسی کو شک نہیں رہا۔ وہ محمد خان بھٹی نے جو اعترافی آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کون سی چیز ہے جو کھول کر اس نے نہیں رکھ دی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے اس نے نام لے کر بات کی کہ یہ ٹرک لے کر فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر باجوہ صاحب نے بھی تصدیق کی کہ یہ جو 2 جج ہیں یہ بندیال صاحب کو بھی مجبور کر دیتے ہیں، بندیال صاحب ان سے ڈرتے ہیں یا ان کے دباؤ میں ہے، یا کیا ماجرا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہم نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ کو بہت اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 3 جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت، تو باجوہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ اپنی بیگمات اور بچیوں کی بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کرش ہے وہ عمران خان ہے، ان کا جو یک طرفہ افیئر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو ان کے دباؤ کے تحت تو یہ دباؤ ہے۔ ایک طرف ٹرکوں والا معاملہ ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں کہ یہ عدلیہ کے یہ جج جو ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ذاتی خواہشات اور عمرانی عزائم کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پھر اب آگے بڑھنے کی جو شروعات ہونی تھی وہ ہو گئی۔ مریم نواز صاحب نے بڑا ٹھیک بیان دیا کہ ہمارے اس بیانیے کی تصدیق ہو گئی کہ عدلیہ میں بینچ فکسنگ ہوتی ہے۔ بینچ فکسنگ کیا، ایک ہی بینچ فکس کر دیا گیا ہے، بندیال صاحب ہوں گے، وہ اعجاز الحسن صاحب ہوں گے، وہ مظاہر نقوی صاحب ہوں گے، وہ منیب اختر صاحب ہوں گے، بس یہی فیصلے کریں گے۔ باقی سپریم کورٹ تو ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور انہی 4 ججوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان اور اس کی پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ عدلیہ ہماری آخری امید ہے، عدلیہ ہماری آخری امید ہے، اور یہی بات خورشید ٹلی نے بھی 2 دن پہلے کہی۔ اس میں اس نے جسٹس عمر عطا بندیال کا نام بھی بدل دیا، وہ یہ کہا کہ عمر خطا بندیال، عمر خطا بندیال میرے والد کا دوست ہے۔ تو میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ ساری قوم کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، یعنی ٹرکوں والے بینچ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور ساری قوم سے مراد یہ ہے پی ٹی آئی اور اس کا جتھا بند ٹولہ۔ اب اس کے جتھے کی طاقت بھی وہ مؤثر نہیں رہی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عدلیہ اب بھی اس کی سہولت کاری کر رہی ہے، ایک دن میں 7 ضمانتیں کل پھر دی گئی ہیں، یعنی گویا کہ ضمانت کا جو قانون ہے وہ عمران خان کے لیے بے معنی ہے۔ عمران خان کی خاطر اس قانون کو معطل کر دیا جاتا ہے اور سارا فائدہ عمران خان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جج حضرات کو یہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ ان کی اس کھلے طریقے سے جانبداری بلکہ پشت پناہی اور سہولت کاری عمران خان کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور وہ بیانیہ طاقت پکڑ گیا ہے، مستحکم ہو گیا ہے کہ عدلیہ میں انصاف اور قانون کی راشداری نہیں ہے، بلکہ عدلیہ میں عمران داری کا راج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے نقصان میں گئی ہیں، پی ٹی آئی کے فائدے میں نہیں گئی ہیں، اور حالات نے جو اوورآل مجموعی کروٹ لی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے، لیکن یہ رویہ جو اس نے تبدیل کیا ہے یہ اسی طرح کا ہے جس طرح فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو کہ موسیٰ کا رب ہے، لیکن اس وقت اس کے ایمان لانے کو مسترد کر دیا گیا، اور وہ بحیرہ احمر کی اس کھاڑی کے پانی میں پھر وہ غرق ہو گیا، وہ بچ نہیں سکا۔ تو اب تازہ صورتحال ان کی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ایک خبر تو شاہ محمود قریشی کے بیان کی صورت میں آپ نے پڑھ لی کہ ہم حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے کچھ دیگر وزیروں کے ذریعے حکومتی وزیروں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو ہم پر ہاتھ ہولہ رکھو، اور ہاتھ ہولہ رکھنے کی اپیل اس نے فوج کی قیادت کو بھی پہنچائی ہے کہ ہم پر ہاتھ ہولہ رکھو۔ ہاتھ ہولہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو مقدمات وغیرہ ہیں ان سے ہماری جان چھڑاؤ۔
اب یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان گرفتار نہیں ہو سکا، جس طرح بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی اور بہت سارے لوگوں کی پریڈکشن بھی تھی کہ شیطان رمضان کے اندر قید ہو جائے گا، وہ اس طرح قید تو نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قید سے بدتر صورتحال ہے، ضمانتوں کے لیے بھاگا پھرتا ہے، وہ ایک باسکٹ جو ہوتی ہے ڈسٹ بن جس کو کہتے ہیں، ردی کی ٹوکری، وہ پلاسٹک کی بجائے لوہے کی، وہ منہ پر چڑھا کر یہ عدالتوں میں پھرتا ہے، اور ہر وقت سے خوف، پریشانی، اس طرح کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ اور جلسے کی ناکامی کا جو اس نے اثر لیا ہے، اس پر اس نے پارٹی کی کچھ رہنماؤں کی باز پرس بھی کی ہے، لاہور کی قیادت کی اچھی خاصی اس نے کھچائی کی ہے کہ یہ کیا تھا، یہ جلسہ، اس طرح کا جلسہ میری بدنامی کا باعث بنا ہے۔ تو یعنی اس وقت وہ قید نہیں ہے عمران خان، لیکن قید سے بھی بدتر صورتحال کا اس کو سامنا ہے۔ کہاں وہ دن کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ اس نے پیغام جو پہنچایا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فوج کو جو اب تک یہ پیغام پہنچاتا رہا ہے وہ یہ تھا کہ الیکشن کا اعلان کراؤ، الیکشن کی تاریخ دے دو اور مجھے حکومت میں دوبارہ لاؤ۔ لیکن اب جو تازہ ترین پیغام جو کل اس نے بھیجا ہے، اس پیغام میں اس نے کہا ہے کہ میری مقدمات سے جان چھڑاؤ، یعنی وہاں سے نیچے آ گیا ہے کہ مجھے حکومت میں لاؤ، الیکشن کراؤ، وہاں سے یہ نیچے آ گیا۔ اب صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان مقدمات سے میری جان چھڑاؤ اور میری جان بچاؤ، مجھے کچھ ریلیکسیشن دو، یعنی اس حد تک یہ نیچے آ گیا ہے۔ اور یہی پیغام اس نے حکومت کو بھی پہنچایا ہے، اور اسی پیغام کی ترجمانی پھر شاہ محمود قریشی نے کی ہے۔ لیکن جناب دونوں طرف سے جو جواب ہے وہ بھی سن لیجئے۔ فوج کی طرف سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نہ مقدمات درج کرا رہے ہیں، نہ ہم مقدمات کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے حکومت سے کرو۔ اور حکومت نے کیا جواب دیا ہے؟ حکومت کو اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ مجھے ایک تو مقدمات سے میری جان چھڑاؤ، اور دوسرا یہ کہ ہم سے مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل طے کرو اور مذاکراتی ٹیم کا تعین کرو۔ مذاکرات کی گویا کہ استدعا کی تھی، حکومت نے وہ بھی مسترد کر دیا، اور حکومت نے کہا ہے کہ تم سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں، تم نے حصہ لینا ہے فبہار، نہیں حصہ لینا تمہاری مرضی، ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات کی تاریخ، مذاکرات کا وقت گزر گیا، اب دریا میں پانی کا بہاؤ اس طرف نہیں ہے جس طرف تم چاہتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی ہی دردناک قسم کی پوزیشن عمران خان کے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت نہ صرف یہ ہے کہ مقدمات پر کوئی مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس نے مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور اس دوران جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بہت سارے معاملات ہم اب بے نقاب کریں گے، قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے باہر بھی، پبلک پلیٹ فارم پر بھی کون کون سے سہولت کار کیا کیا کردار ادا کرتے رہے، ثاقب ناصور سے لے کر بندیال تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب کچھ اب تفصیل سے سامنے لایا جائے گا، کسی خطرے خوف کے بغیر، کوئی رسک لیے بغیر، کیونکہ اب معاملہ رسک کا نہیں رہا۔ تو اس میں وہ چیز بھی شامل ہوگی، یہ ایک خبر میں آپ کو دینے والا ہوں کہ یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ وہ ضمنی انتخابات جس میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی، اور اس کی بنیاد پر پھر یہ پنجاب اسمبلی میں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں دو چیزیں سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ انتخابات جعلی تھے، اس میں دھاندلی کی گئی جس کا مسلم لیگ کو اس وقت پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ مسلم لیگ نے باجوہ اینڈ کمپنی کی اس یقین دہانی پر پوری طرح اعتبار کر لیا تھا کہ فوج غیر جانبدار ہے، اب آئی ایس آئی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ بے خبر رہی، اور یعنی وہی وہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ کیا تیرا لٹیا شہر بھنبور، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ بریگیڈیئر راشد تھا کوئی، جس نے آر اوز کو، ایک آر او کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کل الیکشن نہ جیتے تو تمہاری خیر نہیں۔ چنانچہ پھر آخری ٹائم میں آر اوز نے دھاندلی کرائی اور عمران خان کو سیٹیں دلوائیں۔ تو جناب یہ تھی اس ضمنی انتخابات کی حقیقت جس میں پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت سے جیتنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اگرچہ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دھاندلی کے باوجود وہ جیتے نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی ہی سیٹیں واپس لی تھیں، اور اپنی ہی سیٹوں میں سے کچھ اس نے ہار دی تھی، یہ اس کی شکست تھی۔ لیکن جو بھی اس نے فتح حاصل کی ان انتخابات میں، اس کا چہرہ بریگیڈیئر راشد کا سر ہے، جس نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے، ایک غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے، آئین میں مداخلت کرتے ہوئے،
آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو وہ ضمنی انتخابات جتوائے۔ اور دوسرا پہلو جو سامنے لایا جائے گا، بلکہ جس کو سامنے لایا جانا شروع کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ بحران کی بنیاد عدالت کا وہ فیصلہ تھا جس کے تحت عدالت نے آئین اور قانون کو بدلتے ہوئے، آئین کو ری رائٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ پرویز الہی گروپ کے جو ووٹ تھے ق لیگ کے، وہ جس کو پارٹی کے قائد چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ اس طرف نہیں دینے، انہوں نے پارٹی قائد کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ دیے، اور اس طرح عملاً وہ ڈی سیٹ ہو گئے، ان کو ووٹ گنا نہیں جانا چاہیے تھا، اور یہی اسپیکر کا فیصلہ تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم کر کے آئین سازی کی، آئین نئے سرے سے لکھا، آئین کی روح کو پامال کیا، اور یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، پارٹی چیئرمین کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل درآمد نہیں ہے۔ اور اس طرح سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے، وہی معروف و مشہور بینچ، اس نے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ بحرانوں کی ماں تھا یہ فیصلہ۔ اس فیصلے نے جو اس کے بعد تباہی نازل ہوئی پاکستان کی معیشت پر، اور IMF کا قرضہ بھی رکا، تو یہ اس سب کی بنیاد یہ فیصلہ تھا، ان سب کی بنیاد یہ فیصلہ بنا۔ تو اب اس فیصلے پر کس کو کیا سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک عظیم سازش رچی گئی۔ اس سازش کے تحت پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور پھر یہ سارا بحران شروع ہوا۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ جو حالیہ فیصلہ ہے کل جاری ہوا، اور یہ جسے پہلے دن 3-2 کا اکثریتی فیصلہ قرار دے کر غلط طریقے سے ایک غلط فیصلہ، جو کہ فیصلہ تھا ہی نہیں، جو اقلیت کی رائے تھی، اسے نافذ العمل کیا گیا، تو یہ جو معاملہ تھا یہ بلنڈر تھا یا کرائم تھا، یہ بھی طے کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ کرائم تھا تو اس کی سزا کسے ملنی چاہیے، کیونکہ یہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ اس روز فیصلہ 4-3 سے آیا تھا، نہ کہ 3-2 سے۔ 4-3 سے وہ از خود نوٹس پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا، جس کو 3-2 کے جعلی فیصلے کے ذریعے نافذ کرانے کی کوشش کی گئی، اور اس پر جواب طلبیاں کی گئیں۔ اس پر اب کیا ہونا ہے، یہ چیزیں بھی پارلیمنٹ میں سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین، اب مجموعی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی کمر جو جھکنا شروع ہوئی ہے، تو اب جھکتی ہی چلی گئی ہے، جھکتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اب اس کی نوبت جہاں تک پہنچی ہے کہ اس نے مذاکرات کی آفر کی ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں کہنا چاہیے کہ اس نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، جسے حکومت نے بے رحمی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اب فیصلہ اکتوبر کے الیکشن میں ہی ہوگا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔